बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। पिछले व्लॉग में मैंने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ बहुत ही अहम नौयत का मुकदमा चल रहा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वार्न किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और हमारी मिलिट्री लीडरशिप को कि वो हमारे अदालती निज़ाम में जो एक गैर ज़रूरी किस्म की इल्ज़ाम तराशी आयद की जा रही है, उस इल्ज़ाम तराशी से और ऑनरेबल जजेस और ऑनरेबल कोर्ट पे जो प्रोपेगेंडा किया जाता है और जजेस पे एतराज़ात उठाए जाते हैं, उस पे उन्होंने वार्न किया अटॉर्नी जनरल को कि जाकर बताएं कि हमारे पास मॉरल अथॉरिटी है और छड़ी वालों के पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है। इसलिए वज़ीर आज़म को भी बताएं और छड़ी वालों को भी जाकर बताएं। अटॉर्नी जनरल को ये बात उस वक्त कही जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ आयद किया गया पूरे 4-5 दिन के बाद, जबकि पार्ट थर्ड केस हो चुका, हियरिंग हो चुकी, आर्गूमेंट्स हो चुके और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पे एतराज़ आयद किया गया। बहरहाल पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा, उसमें डिटेल्स मौजूद हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि जैसे ही समाअत ख़त्म हुई, उस समाअत के ख़त्म होने के बाद अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान DGI-SPR ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो मुकदमे की समाअत कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, DGI-SPR उनसे मुखातिब हैं और उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि DGI-SPR की तरफ से इतनी सख्त जुबान इस्तेमाल की जा रही है। मामला है 9 मई का। 9 मई को जो वाक़यात हुए उससे मुतालिक ये मामला है, क्योंकि 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरे की खिड़कियां शीशे तोड़कर उनको वहां से उठाया गया था और गिरबान से कंधों से पकड़कर और उनके सर पे डंडा भी मारा गया था। उस पर नोटिस लिया था, उस पर बहुत ज़्यादा मुल्कगीर एहतजाज हुआ और उस पर नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से और इमरान खान साहब की उस तरह से गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और उन्हें रिहा करने का हुक्म दिया था। उस दिन से लेकर आज तक ये तनाज़ा चला आ रहा है और इमरान खान साहब पे मुतअद्दिद मुकदमात और फिर 9 मई के बाद जिस तरीके से तकरीबन कोई सिर्फ पंजाब भर में 7,000 से ज़्यादा सियासी कैदी गिरफ्तार हैं, जिसमें सियासी रहनुमा भी शामिल हैं, सियासी कारकुनान भी शामिल हैं, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही समेत बहुत सारे अहम लोग इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, जिसमें अली मोहम्मद खान हैं, शहरयार अफरीदी हैं, डॉक्टर उमर सरफराज साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, बहुत सारी ख़वातीन हज़रात इस वक्त ज़ेरे हिरासत हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला टेकअप किया हुआ है और उसमें जो पटिशन्स लेके गए हुए हैं बहुत ही नामवर कानूनदान साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं, हामिद खान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, सिविल सोसाइटी है और दीगर पटिशनर्स हैं, वो लेकर गए हुए हैं। और इत्तलात ऐसी हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी हैं और जो अब तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसमें ऐसे ही लग रहा है कि ये फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मुमकिन नहीं हो सकेगा और आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये बात पहले भी फॉर्मेशन कमांडर्स का इजलास हुआ, उसमें भी एक जुमला बोला गया था कि हम ज़िम्मेदारों का तयन कर चुके हैं और हम किसी भी सूरत में 9 मई के मंसूबा साज़ों को माफ़ नहीं करेंगे और जो भी मास्टर माइंड है उसको भी सज़ा दी जाएगी। फिर 102 अफराद की लिस्ट फराहम की गई कि ये 102 अफराद फ़ौज की तहवील में हैं और इनको फ़ौजी अदालतों के ज़रिए ट्रायल किया जाना मकसूद है। अटॉर्नी जनरल ने जो आज कोर्ट रूम में ये बात की, कोर्ट रूम में अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया, पूछने पर उन्होंने कहा जी अभी इंक्वायरी चल रही है, तहकीक हो रही है, किसी का भी ट्रायल शुरू नहीं किया गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि तवक्को यही है कि उनका ट्रायल नहीं शुरू किया जाएगा जब तक कि इन दरखास्तों का फैसला नहीं हो जाता। इसलिए अटॉर्नी जनरल ने इस बात की यकीन दहानी भी करवाई। लेकिन दूसरी जानिब जब DGI-SPR से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी कि इनका ट्रायल की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका मतलब है अटॉर्नी जनरल को भी पूरी बात नहीं बताई जा रही या फिर अटॉर्नी जनरल ने गलत बयानी की है कोर्ट रूम नंबर 1 में। बहरहाल फिर एक और जो बातें आई, आज फिर DGI-SPR ने एक बार फिर ये कहा कि जी हम
سزائیں ہر صورت میں دیں گے۔ 9 مئی کا واقعہ سانحہ بہت ہی افسوسناک، قابل ذمت تھا، اور اس کی منصوبہ جو ہے وہ 9 مئی سے بہت پہلے کی جا رہی تھی، ذہن سازی کی جا رہی تھی، پلاننگ کی جا رہی تھی، سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا عرصہ پہلے سے پتہ تھا تو پھر اس واقعے کو روکا کیوں نہیں جا سکا؟ اور روکنا چاہیے تھا، تدارک کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس واقعے کو، اس سانحے کو ہونے کیوں دیا گیا؟ تو اس سلسلے میں جو DGI-SPR نے کہا، انہوں نے کہا جی فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل بغیر کسی تفریق کے مکمل کیا جاتا ہے، اور 9 مئی کو متعدد گیریزن میں ہونے والے پرتشدد واقعات پر 2 جامع ادارہ جاتی انکوائریز کی گئیں۔ میجر جنرل کے عہدے کے افسران نے یہ انکوائریز مکمل کی۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک 3 اسٹار یعنی کہ لیفٹیننٹ جنرل کو فارغ کیا جا چکا ہے، 2 دیگر افسران کو ملازمت سے برطرف کیا جا چکا ہے، 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے، اور یہ عمل جاری رہے گا۔ اب اٹارنی جنرل کچھ اور یقین دہانی کروا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی، ابھی صرف انکوائری ہو رہی ہے، DGI-SPR کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ عمل جاری رہے گا۔ یعنی سیدھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمہ زیر سماعت ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان اعلیٰ ترین عدالت ہے، آئینی ادارہ ہے، اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، یا پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم تو اپنا کام جاری رکھیں گے، آپ جو مرضی کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ جی لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو سروس سے برخاست کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف سخت تعذیبی کارروائی کی گئی ہے۔ اور اس وقت ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل کے داماد، ایک ریٹائرڈ 3 اسٹار جنرل کی اہلیہ، اور ایک ریٹائرڈ 2 اسٹار جنرل کی اہلیہ اور داماد اسی احتسابی عمل سے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر گزر رہے ہیں، یہ DGI-SPR نے کہا۔ اور 3 افسران بشمول ایک لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے کے افسران کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جو سروس کے لوگ ہیں افواج پاکستان کے، ان کے خلاف تو کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اصل معاملہ جو سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے اور زیر بحث ہے، وہ ہے کہ سیولینز کا فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چل سکتے، اور یہی بات تمام کے تمام وکلا، خواہ وہ سردار لطیف خان کھوسہ ہیں، حامد خان صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، عزیر بھنڈاری ہیں، اور فیصل صدیقی صاحب ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، یہ سب کے سب ممتاز قانوندان، اور ایون سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اور دیگر وکلا تنظیمیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل، یہ سب کی سب بیک زبان یہ کہہ رہی ہیں کہ سویلین کا جو ہے فوجی عدالتوں میں مقدمات نہیں چل سکتے، ان کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ DGI-SPR کہتے ہیں کہ یہ بالکل بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور ہم ہر صورت میں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جا رہا ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو بھی رکاوٹیں کھڑی کرے گا، ہم ان سے بھی نمٹ لیں گے۔ سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا کہ جو بھی راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا اس کو بھی نمٹ لیں گے۔ اب رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے؟ وہ تو سمپل سی بات ہے کہ سپریم کورٹ نے تو ہر چیز کا جائزہ لینا ہی لینا ہے، اعلیٰ عدالتوں نے جائزہ لینا ہی لینا ہے، اور اگر یہ ایک دفعہ سلسلہ کھل گیا تو اس کے بعد تو پھر کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے، اس کی حد کوئی نہیں رہے گی، اور اس کے بعد تو معاملہ پھر آگے سے آگے چلتا رہے گا۔ تو جبکہ DGI-SPR نے یہ کہا کہ جی 9 مئی کے بعد ہم نے 15 مئی کو ایک خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوا، پھر 25 مئی کو سپیچ دی گئی، اور اس کے بعد پھر فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ، تو ہم اسی پہ ہی کھڑے ہیں، اس سے ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے اندر کا احتساب کر لیا ہے، اور اب باہر والوں کی باری ہے۔ تو بار بار ایک تو انہوں نے سپریم کورٹ کو براہ راست کہا، تو یہ میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ ہو گئی ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اتنی ہائیسٹ فورم پہ آ کے۔ سپریم کورٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ایک سپریم ادارہ ہے، کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، اور اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اور اگر 14 مئی کے عام انتخابات کے متعلق اس کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا گیا، ان کو بے توقیر کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بے توقیری کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے اور آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ بہرحال اس میں آج دونوں ادارے جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل سامنے آئے، حالانکہ دونوں میچ نہیں ہیں، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، جبکہ
افواج پاکستان یا GHQ یا DGI/SPR یہ ایک حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے، اور حکومت اور ریاست میں بڑا فرق ہوتا ہے، ریاستی ادارے اور حکومتی ادارے میں بھی بہت فرق ہوتا ہے، اور سپرمیسی ہمیشہ آئینی اداروں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی، متعدد سوالات کیے گئے DGI/SPR سے، اور ان سوالوں کے جواب بھی DGI/SPR کے پاس نہیں تھے۔ مثلاً ڈان کے ہمارے دوست ہیں افتخار شیرازی صاحب، انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی انہوں نے سوال کیا، اپنا وسیم عباسی نے سوال کیا، جاوید سمرو نے سوال کیا، ان سب نے جو سوالات کیے اس کا یہ تھا کہ یہ 9 مئی کا معاملہ جو ہے، یہ ابھی تک کسی بڑے کو بھی ماسٹر مائنڈ کون ہے بار بار کہا جاتا ہے، تو ماسٹر مائنڈ بتا دیں ہیں کون، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہا گیا کہ یہ جو بھی لوگ ہیں جو پریس کلب جا کے PTI سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں اور 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، تو وہ پوتر ہو جاتے ہیں، ان کو پاک صاف کیا جا رہا ہے، یعنی نئی جماعت بنائی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو جو PTI اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ اسی 9 مئی کے جنم سے ایک تحریک، ایک استحکام پاکستان پارٹی بھی وجود میں آ چکی ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب جو ہے وہ DGI/SPR نے نہیں دیا، بلکہ ان سوالوں کو بائی پاس کر گئے۔ اور ہاں، البتہ یہ بات ضرور انہوں نے کہی کہ ایک اور بات امپورٹنٹ تھی، وہ کہ 9 مئی کا جو سانحہ وہ کہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی بڑی دیر سے کی جا رہی تھی۔ اگر یہ منصوبہ بندی اتنی دیر سے کی جا رہی تھی، اور جس طریقے سے وہ IG پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی تھی کہ اتنے بجے یہ قافلہ یہاں سے نکلا، اتنے بجے جلوس وہاں تھا، اتنے بجے وہاں تھا، اتنے بجے وہاں تھا، جب یہ سارا CCTV فوٹیجز اور جو سیفٹی کیمرے لگے ہوئے، سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ رہی تھی، تو اس دن بھی یہ واقعہ کیوں نہیں روکا جا سکا اور فورسز حرکت میں کیوں نہیں آئیں؟ یہ سوالات بھی بار بار کیے گئے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ یہ کہا گیا کہ نہیں، ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو مخالفین تھے PTI کا نام لیے بغیر، کہ ان کا خیال تھا کہ کوئی زیادہ گڑبڑ ہو اور پھر اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ تو پھر یہ بھی ایک سوال پوچھا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن کا بھی کہا جا رہا ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، تو اس کو DGI/SPR نے کہا یہ شرمناک اور زہریلی سوچ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں، لیکن جو ان فیکٹ اصل بات ہے، ایک تو ماسٹر مائنڈ کا نام نہیں بتایا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ پھر فائنل ماسٹر مائنڈ کے ساتھ ساتھ منصوبہ ساز کون تھے، یہ انہوں نے کہا جی آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے۔ یہ اس طرح کی گفتگو کی گئی، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ایک میسیج دینا مقصود تھا کہ ہم تو یہ کام جاری رکھیں گے، آپ نے روکنا ہے روک دیں، نہیں روکنا نہ روکیں، لیکن یہ بات سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بینچ کو چیلنج کیا جاتا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو، آنریبل ججز کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو اس میں پھر جو بار ہے، بار ایسوسیشنز ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، وہ پھر میدان میں آ جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے DGI/SPR نے میڈیا کے بارے میں بھی، سوشل میڈیا کے بارے میں بھی یہ کہا کہ سوال پوچھا گیا کہ جناب میڈیا مالکان کو بلا کے اس طریقے سے دھمکایا گیا ہے اور پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تو اس سوال کا جواب بھی DGI/SPR نے کوئی نہیں دیا، بلکہ اس کو بھی پاس ہی کر گئے کہ خاموشی اختیار کی یا پھر کوئی اور سوال لے لیا، اس طریقے سے کیا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ہائی کورٹس کو اور جوڈیشری کو اگر اپنا کام نہیں کرنے دیا جائے گا اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چیزیں اسٹیٹ افیئر اس طرح سے چل سکیں۔ بہرحال جی، یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، باقی خبریں انشاءاللہ پھر دیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔